साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट करे हैं प्रिंस अल्ताफ हुसैन। आलमी शोहरत याफ्ता हकीम उमर फारूक गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि आज के जदीद दौर में भी दुनिया भर में जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा है, जिससे हज़ारों अफराद इलाज मुआवजे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी तैयार करदा अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार हकीम उमर फारूक ने न्यू उमर दवाखाना, मीन प्लाजा, मॉडल टाउन, ओल्ड हड़प्पा रोड, साहिवाल पर हमारे मीडिया नुमाइंदगान मियाँ सलीम बाबर, प्रिंस अल्ताफ हुसैन, मलिक अरशद से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पोशीदा और दीगर अमराज का इलाज शर्तिया किया जाता है। उमर दवाखाना की तैयार करदा अद्वियात खालिस जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं, जो कि मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों के टेस्ट के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जाती हैं। इस मौका पर लोगों ने हकीम उमर फारूक गोल्ड मेडलिस्ट को 15,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर मुकम्मल होने की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको अंदर जौ के बारे में बताऊंगा। ये इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ पेशाब को जारी करने के लिए और पथरी को निकालने के लिए और बवासीर के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है अंदर जौ, और इसको इंग्लिश में कुर्ची सीड्स कहते हैं। और इंतहाई मुजर्रब चीज़, और इसका मजाज जो है वो गर्म खुश्क है दर्जा 2 में। और जिन भाइयों को पेशाब नहीं आता, अक्सर पेशाब बंद हो जाता है और मसाने में जलन होती है पानी कम पीने की वजह से, गुर्दे खुश्क होने के बाद गुर्दे खुश्क हो जाते हैं और मसाने की नाली तंग होने की वजह से पेशाब नहीं आता और इंतहाई दर्द होती और शदीद किस्म की दर्द होती है। इसको आप 3 माशा से 5 माशा तक इसका पाउडर या कैप्सूल बना के दें और इंशाल्लाह पेशाब जारी हो जाएगा। पेशाब इंतहाई, और बवासीर जो बायाबादी रियाह की वजह से है, ये रियाह को ख़त्म कर दी और जिस्म से, मैदे से बायाबादी को ख़त्म कर देती है। बायाबादी वो चीज़ है कि बंदे के जिस्म को बोझल करती है, बंदे के जिस्म को तोड़ती है और बंदा अंदर से बुझा बुझा थका थका फील करता है अगर बायाबादी की मकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाए। और बायाबादी किन चीज़ों में है? चावल, पिच निकाले बगैर जो चावल हैं उनमें बायाबादी बहुत ज़्यादा है। भिंडी हो गई बहुत ज़्यादा, बड़ा गोश्त सबसे ज़्यादा बायाबादी। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कर लें। और रात सोते वक्त ज़्यादा परहेज़ का मतलब होता है रात सोते वक्त कम लें। अक्सर लोग रात को चावल खा के सो जाते हैं, चावल खाते हैं और फ़ौरन सो जाते हैं। और अक्सर मेरे बहन भाइयों की, मेरी बेटियों की ज़्यादा ये आदत है कि रात को चावल खाए, कोक पी ऊपर से और सो गए, बोतल पी, सोडा लिया और सो गए, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, समझी। तो जिस्म में पट्ठे दुखना, टांगें दुखना, कमर दुखना, ये मामलात होने शुरू हो जाते हैं। औरतों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि औरतें ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक के साथ यूज़ करती हैं। मर्दों को भी होते हैं, मर्द लेकिन मशक्क़त वाला काम करते हैं और मशक्क़त करते हैं, बाहर जाते हैं, चलना फिरना सारा, क्योंकि औरतें घरों में रहती हैं, बैठी रहती हैं, खा के बैठी, इसलिए उनके दर्दें ज़्यादा निकलना शुरू होती हैं। वो बायाबादी से परहेज़ करें। अगर चावल वगैरह रज के खाने भी हैं तो दोपहर के टाइम खाएँ, दोपहर के टाइम तक शाम तक वो हज़म हो जाए। इसी तरह पेशाब बंद हो जाए, मैंने बता दिया, इसका पाउडर 2 माशा से या 3 माशा से 5 माशा तक लें, इंशाल्लाह आपका पेशाब जारी हो जाएगा। और पेशाब में स्मेल आती है और पेशाब ज़्यादा ही गदला आता है। और पेशाब गदला आना चाहिए तो क्योंकि नमकियात और फजूल मादे जिस्म से खारिज होते हैं पेशाब के ज़रिए। अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया, अगर पेशाब में जलन शुरू हो जाए और पिलाहट बहुत ज़्यादा हो जाए और जलन के साथ आए, पेशाब जलन, इतनी जलन हो कि मसाने में बाद पेशाब करने के बाद भी जलन रहे, तो उसके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, पखाना सड़ के आना, पखाना बड़ा पेशाब सड़ के आना, तकलीफ़ के साथ आना,
اور پخانے والی جگہ پر پخانہ کرنے کے بعد جلن رہنا اس کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز، انتہائی فائدہ مند چیز۔ اور یہ جو اندر جو ہے یہ میرے بھائی اور دوستوں صفوفات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، منی میں اپنا تیزابیت کو کم کرنے کے لیے، منی میں گرمی کو کم کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز، انتہائی فائدہ مند چیز، اور صفوفات میں باقی جڑی بوٹیوں کے ساتھ مل کر بندے کو اندرونی طور پر یہ سٹرونگ کرتی ہے، اندرونی طور پر اس کے بیج سٹرونگ کرتے ہیں، بندے کی اپنی صحت بنتی ہے، اور اس کا 3 ماشا سے 5 ماشا سے کچھ زیادہ اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اکیلی جڑی بوٹی کا زیادہ ہی استعمال کریں، زیادہ کوئی بھی چیز آپ حد سے زیادہ لیں، چاہے کھانا بھی آپ حد سے زیادہ لیں نا وہ نقصان پہ آ جائے گا، لیکن اس کی مقدار کے مطابق لیں۔ دن میں 1 دفعہ، اگر پیشاب بند ہو گیا ہے تو 2 دفعہ 1-2 دن لے لیں، جب پیشاب جاری ہو جائے تو 1 دفعہ لے لیں، ہاں جی۔ اور پتھری کو نکالنے کے لیے، گردے میں پتھری آ گئی ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ 10-12 دن کھا لے، پتھری نکل جائے گی آپ کی، اور درد ختم ہو جائے گی، گردے کی درد ہوتی ہے پتھری کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی۔ انتہائی مجرب چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اندر جو، اور مزاج اس کا گرم خوش ہے۔ کسی میرے بھائی کو، بہن کو کسی بھی قسم کی جڑی بوٹی کے پوچھنا ہو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں۔ TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے 4 قسم کی ہماری دوائیاں ہیں۔ قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس C کی دوا یعنی کہ کالا جرکان، گردے کی درد کی دوا اور خارش کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو کوریئر کا میں نے بتا دیا، یہ 2 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی، اور فی سبیل اللہ صرف آپ ہمارے لیے استقامت آپ کی اور مرنے کے بعد بخشش کی دعا کر دیں، یہ ہمارے لیے آپ بس دعا کر دیں۔ کسی قبض والا بندہ انتہائی مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، ایسی یہ نامراد بیماری ہے۔ کسی کو قبض ہو تو ہمیں کال کریں، انشاءاللہ پرانی قبض ہے تو 20 دن کی دوائی بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ دوبارہ قبض نہیں رہے گی۔ ہیپاٹائٹس C، کالا جرکان ہو گیا ہے، 2 مہینے کی دوائی ہوتی ہے، 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا رپورٹ کروائیں، PCR کروائیں، انشاءاللہ آپ کے لیول پر آ جائے گا، اور جراثیم لیول پہ آ جائیں گے، اور کوانٹٹی لیول پہ آ جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ خارش کی دوا، کھجلی جس کو کہتے ہیں ہم، اس کی دوا بھی ہماری فری ہے۔ اور گردے کی درد، عارضی درد ہوتی ہے، کئی دفعہ بندہ بایابادی چیز کھاتا ہے، کولڈ ڈرنک، سوڈا پیتا ہے تو عارضی گردے کی درد شروع ہو جاتی ہے۔ عارضی درد کے لیے ہم 7 کیپسول بھیجتے ہیں یا 7 گولیاں بھیجتے ہیں، اور پہلی گولی سے آپ کے گردے کی درد ختم ہوتی ہے۔ کسی میرے بھائی کو، بہن کو ان 4 دوائیوں فری ہیں، کسی کو ضرورت ہو تو مجھے کال کرے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد بچے اپنے آپ کو مشت زنی کی وجہ سے، ہاتھ رسی کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں، اپنے ماں کے دودھ کی مکھ کو باہر نکال دیتے ہیں، اور جب یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، یہ نادانی کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے اور شادی کے نام سے گھبراتے ہیں۔ تو اگر شادی ہو جائے تو عورت کو خوش نہیں کر سکتے، اولاد نہیں ہوتی ان کے گھر میں۔ جو مرد اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھے، تو ان کے لیے ہمارا 40 دن کا کورس ہوتا ہے، صبح شام کا کیپسول۔ گھبرانے والی بات نہیں ہے، علاج ہے، اور 100% علاج ہے اللہ کے فضل سے۔ 40 دن کی دوائی، صبح شام کا کیپسول ہوئے گا، اور 7 مجون ہوئے گا۔ 40 دن آپ لیں گے، 40 دن کے بعد 2 تلے ہوں گے، تلوں کے ساتھ کیپسول ہوں گے۔ کیپسول کیا کام کریں گے، رگوں کو اندر سے گرم کریں گے، اور تلے آپ کے عضو تناسل کی نشوونما کر کے ڈھیلا پن ختم کر دیں گے، اور سختی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی، اور لمبائی موٹائی پوری ہو جائے گی۔ اور جو بعد میں 33 جڑی بوٹی والی مجون کی ڈبی ہے، وہ میرے بھائی اور دوستو آپ کے اندر آہستہ 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 قوت با قوت مدافع، اور آپ کو اس لیول پر لے جائے گی جیسے پہلے تھے آپ، اور پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے۔ یہ 40 دن کی دوائی، 2 تلے اور 1 مجون کی ڈبی 33 جڑی بوٹی والی، یہ میرے بھائی اور دوستو 6000 روپے میں ہے۔ اور جو مرد زیادہ ہی اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہو، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھتے ہو، تو ان کے لیے یہی کورس ہوتا ہے ہمارا مجون ریگمائی والا، وہ 11000 روپے کو، زیادہ کمزور مردوں کے لیے۔ اور پہلے دن سے جب آپ ہماری یہ دوائی شروع کریں گے، ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ آپ کی ختم ہو جائے گی، شہوت بہت اوپر چل جائے گی، مردانہ ٹائمنگ آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، اور اللہ کے فضل سے مستقل سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اللہ سے توبہ کریں
اور یہ کورس شروع کریں۔ اللہ کے فضل سے ایک بندے کی مکمل ٹریٹمنٹ ہے، اس میں جتنی چیزیں گرم ہیں اتنی ٹھنڈی، یعنی کہ جتنی جڑی بوٹیاں گرم ڈالی گئیں اتنی جڑی بوٹیاں ٹھنڈی ڈالیں گی، جتنی خشک ڈالیں گی اتنی ترک ڈالیں گی۔ یہ معتدل ہے، یہ ہر عمر میں، ہر موسم میں، ہر مزاج میں آپ کھا سکتے ہیں، اور معتدل دوائی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اور حکمت کی دوائی کا مزاج یہ ہے کہ جیسے آپ ایک غذا کھاتے ہیں، جیسے اچھی غذا کھانے سے آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پر آپ کی گروتھ ہو جاتی ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ جیسے گروتھ ہوتی ہے ایسے اس کورس کے ساتھ آپ کی گروتھ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مستقل سٹرونگ ہو جائے گی، مستقل سٹرونگ ہو جائے گی۔ ایسے ہی میری بیٹیاں، میری بہنیں لیکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں۔ کس کی؟ لیکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں، کھٹی مٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے، بایا بادی چیزیں کھانے کی وجہ سے لیکوریا چل پڑتا ہے۔ جو ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکوریا کیا ہوتا ہے، ہڈی کا روگن پیشاب کے راستے سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خارج ہوتے 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 جب بالکل ویک ہو جاتی ہیں میری بیٹی بہنیاں، ہلکے پڑ جاتے ہیں، رنگ ڈل ہو جاتا اور سیاہیاں پڑنا شروع ہو جاتی، چہرے کی شدابیت، چہرے کی رونق اور چہرے کی یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر کمر میں پھر دیکھتی ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اگر لیکوریا زیادہ پرانا ہو جائے تو سمیل، بدبو، تعفن والی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں، صبح شام کا کیپسول اور ساتھ مجون ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی پرانا لیکوریا، 2 مہینے کی ہماری پیکنگ ہوتی ہے، 2 مہینے کا مجون اور 2 مہینے کے کیپسول، یہ 4000 روپے میں ہماری پیکنگ ہے۔ کتنے میں؟ 4000 روپے میں ہماری پیکنگ ہے، اور 2 مہینے کے اندر اندر جتنا بھی پرانا لیکوریا ہے اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، اور پہلے دن سے تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور جسم میں دردیں ختم ہو جائیں گی، جسم کا بوجھل پن ختم ہو جائے گا، اور 2 مہینے کے اندر اندر آپ کے چہرے پہ شدابیت آ جائے گی، آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اور اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہو، اور جسم خوش رہنا شروع ہو جائے گا، اور دنیا کی رنگینیاں واپس آ جائیں گی۔ اور اکثر مرد شادی کے بعد ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ 40 دن والا کورس انتہائی مجرب چیز ہے۔ اور وہ کیا کرے؟ یہ جو پہلے میں نے 40 دن کا کورس بتایا وہ کرے، اس سے جراثیم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی عورت کیا کرے، ہماری بیٹی بہن کے وہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائے، اس سے اس کے انڈے بہت زیادہ بنیں گے، ایگز بہت زیادہ بنیں گے اور ریلیز ہوئیں گے۔ ادھر سے ان کے انڈے پختہ ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، اور ریلیز ہوئیں گے، زیادہ مقدار میں نکلیں گے۔ ادھر سے مرد کیا کرے گا، 40 دن کا کورس کرے گا، اس کی ٹائمنگ زیادہ ہو جائے گی، اس کے جراثیم زیادہ ہوں گے، زیادہ دیر ہم بستری ہوئے گی، اور اس عورت کے انڈے زیادہ ریلیز ہوئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے، مجھے اپنے اللہ پہ 100% یقین ہے، دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور اتنی مجرب چیز ہے یہ۔ 40 دن کا کورس 6000 روپے میں، اور عورتوں کے لیے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول 4000 روپے میں۔ ان دونوں کی دوائی کتنے کی؟ 10,000 روپے کی۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں، جن کے گھر میں 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہ ہونے کا ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، اکثر کیا ہوتا ہے، منی کے ساتھ تضابیت آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم پاس سیل کہتے ہیں۔ اکثر اوقات مرد بھی ٹھیک ہوتا ہے، عورت بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ کیا ہوتا ہے کہ مرد کی منی کے ساتھ، لیکوڈ کے ساتھ تضابیت، پاس سیل نکلتی ہے، جو نکلتے ہی عورتیں کے انڈوں کے مار دیتی ہے، اور مرد کے جراثیموں کو مار دیتی ہے۔ مرد بھی ٹھیک، عورت بھی ٹھیک، شرماتے ہوئے علاج نہیں کراتے، کئی سال گزر جاتے ہیں، اور حمل نہیں ٹھہرتا۔ اور حمل اگر ٹھہر بھی جائے تو بچہ کمزور سا پیدا ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اور وہ گھبرائیں نہیں میرے بچے، اور میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے۔ میڈیکل میں جراثیموں کا علاج نکالنے والی دوائی ہے، پیدا کرنے والی واحد حکمت ہے جو بندے کے اندر جراثیموں کو پیدا کرے گی، جراثیموں کو سٹرونگ کرے گی، یہ حکمت میں ہے۔ کیونکہ حکمت کی دوائی بندے کو اندرونی طور پر سٹرونگ کرتی ہے، اندرونی طور پر بندے کی گروتھ کرتی ہے، یہ حکمت کی۔ اور میڈیکل ڈاکٹر خود مانتے ہیں کہ سپرم کا علاج، مرد کے اندر بچہ پیدا کرنے والے جراثیموں کا علاج نہیں ہے، اور جو دوائی دیتے ہیں وہ اندر سے جراثیم نکالنے والی دوائی دیتے ہیں۔
اور کئی دفعہ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں جن کے جراثیم تھے لیکن میڈیکل کی دوائی کھائی 2-3 مہینے اور 0 پہ چلے گئے، پھر ان کو دوائی دی، ایک لیول پہ آئے، پھر ان کے گھر میں خوشیاں آئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور انگلش ڈاکٹر خود مانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی اس میں یہ علاج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کبھی اکٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر آزاد بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب مریض ہمارے پاس آ جاتا ہم پھر واپس نہیں اس کو بھیجیں، کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں۔ حکمت میں یہ علاج ہے بے اولادی کا 100%، اور جو میں نے بتا دیا یہ 40 دن کا کورس اور مجون نساء، اور 100% مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے۔ اللہ نے جڑی بوٹیوں میں بہت شفا رکھی ہے، اللہ نے جڑی بوٹیوں میں بہت طاقت رکھی ہے، انشاءاللہ دوائی کے دوران حمل ٹھہرے گا۔ تو کسی بھی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو اس کورس کی تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے 2 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر میں دوائی مل جائے گی۔ اور پوری دنیا میں اگر منگوانی جہاں بھی تو 15 سے 20 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے، پوری دنیا میں جہاں بھی منگوائیں آپ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی قسم کی دوائی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو آپ کال کر سکتے ہیں۔ 2 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک میں بیٹھتا ہوں دوا خانے پہ، کال بھی کریں، اسی ٹائم کال کر کے پوچھے۔ 2 بجے سے لے کر، اکثر مرد کہتے ہیں یار بھائی آپ فون نہیں اٹھاتے، تو میرے بھائی میرا ٹائم ہے 2 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک، آپ جب بھی فون کریں گے میں انشاءاللہ اٹھاؤں گا، جب بھی کال کریں میں انشاءاللہ اٹھاؤں گا۔ اور اگر کسی کی کال میں لیٹ ہو جائے اٹھانے میں بعد میں کر بھی لیتا ہوں خود، تو میرے بھائی ناراض نہ ہوا کریں۔ اور کچھ کہتے ہیں حکیم صاحب بڑے متکبر ہو گئے ہیں جی، حکیم صاحب بہت پوری دنیا میں دوائی جانا شروع ہو گئی ہے، حکیم سے ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی ایسی اللہ مجھے ایسا متکبر نہ بنائے، اور نہ میری کوئی ایسا سوچ ہوتی ہے سارا دن مریضوں سے ملنا، باتیں کرنی اور پوری دنیا کے لوگوں کے جواب دینے۔ میں بھی انسان ہوں میرے بھائی، کبھی اور تھک جاتا ہوں، کبھی نیند لینی پڑتی ہے، تھک جاتا ہوں، میرا اپنی فیملی، میرے اب گھر کے مسائل، تو اس لیے میرے بھائی اگر کسی کا فون نہ آپ بعد میں کر لیا کریں، تھوڑی دیر کے بعد کر لیں، پھر میں اٹھا لوں گا، ناراض نہ ہوا کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ YouTube پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا بہت تھوڑے سے، اور یہاں سب سے زیادہ عزت، شرافت، حسن، پاک دامنی اس انسان مرد و عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کی عزتیں یا ذلتیں، یہاں کی خوشی یا غم، ہر چیز ایک دن موت ختم کر دے گی، جوانی، بڑھاپا، ہر چیز ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اور یہ دنیا کا جتنا مجمع ہے، اور ہم سب پر یقیناً ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ قبر تو قبر ہے، ہڈیاں بھی فضا میں اڑ جائیں گی۔ یہ دن رات، خوشیاں، غم، مال و متاع، عزت، شہرت، ایسا ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، کبھی تو سہانا خواب ہوتا ہے تو کبھی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ آنکھ کھلنے پہ پتہ چلتا ہے خواب ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آنکھ کھلی، وہی کمرہ، وہی بستر۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں اگر کسی کا عزت کا معیار ہے تو وہ بھی بڑا ناپائیدار ہے، ذلت ہے تو وہ بھی بڑی ناپائیدار ہے، امیر ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں، غریب ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں۔ امیر کی قبر کوئی کشادہ نہیں ہوتی، غریب کی قبر کوئی تنگ نہیں ہوتی، ایک جیسا کوٹھا تیار کیا جاتا ہے، ایک جیسا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی آواز نہیں آئی، تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر جایا کرتی تھی، آج کیا ہوا، میں پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب نہیں دے رہا۔ پھر کہنے لگے مجھے پتا چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے، یہاں بقا ہے تو فنا ہی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اور پھر ان قریب مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا، مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا، تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع، عزت، شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر
ابدی گھر کو ٹھکرا دے اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینت پر مر مٹے، اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے۔ آج دنیا ایسے دیوانوں سے بھری پڑی، گھر بڑے پڑے، محلے بڑے پڑے، موت سر پہ دستک دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو، موت سر پہ چلی یار، اس کے لیے کبھی کسی نے کچھ ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت لیے بھیجا ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے، موت کے راہی ہیں، ہم سب موت کے مسافر ہیں۔ جسے مرنا اسے بھی کبھی کچھ سوجا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشان ہی مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان گلیوں سے پوچھو، ان کیواڑوں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے؟ تم میں تو بڑے شادیانے تھے، تم میں تو بڑی رونقیں تھیں، تم میں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تم میں تو بڑی نخر و ناز والی نازک عورتیں تھیں، کہاں چلے گئے؟ تو تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دھوکے کا جان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا۔ ایک کمرے میں 40 سال سونے والے، ایک دوسرے کا دم بھرنے والے شکلیں ہی بھول جاتے ہیں، جو کبھی کہا کرتے تیرے بنا کیسے نبھے گی، تیرے بنا کیسے نظام چلے گا، سب نظام چلتے رہے، ساری دنیا کے نظام چلتے رہے، تو چلا گیا، تیرے بنا کیسے گزرے؟ میاں بیوی میاں کو کہتی ہے تیرے بنا کیسے گزرے گی، تیرے بنا میں کیسے وقت کاٹوں گی، اور مرد بیوی کو کہتا ہے تیرے بنا میری کون خدمت کرے گا، تیرے بنا مجھے کون چاہے گا۔ تو جب دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے بھول جاتے ہیں ماں باپ کو، پوتا پوچھتا ہے ابا دادا کی قبر گاؤں کے اندر، بیٹا پتہ نہیں یہیں کہیں ختم ہو گئے۔ وقت کا تیز رفتار پہیہ چلتا ہے، جو یادوں کو بھی اتنی دور دے جاتا، یادیں بھی دھندلی ہو جاتی ہیں، حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے ہم، حرف غلط کی طرح ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا اس دنیا میں، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے تمہارا وجود تھا ہی نہیں، جیسے تم تھے ہی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، کتنے تکبر والے، کتنے پگڑیوں والے، کتنے ذمہ دار، کتنے پیسے والے لوگ چلے گئے، جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، جن کو آج جاننے والا نہیں ہے، جن کو آپ پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، جن کی نسلیں ختم ہو گئی، جن کے گھر ختم ہو گئے، جن کے محل ختم ہو گئے، جن کا پیسہ ختم ہو گیا، جن کے وجود ختم ہو گئے، اور ان کی آج مٹی بھی ختم ہو گئی، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، گوشت پوشت سڑ گیا اور ہڈیاں تعفن زدہ ہو گئی، ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹنے لگی۔ پھر اور وقت آیا، یہ مٹی میں مٹی ہو گئی، اور حدیث کا شریف کا مفہوم ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے پہلے میں سے ہواؤں میں چلے گئے، ہواؤں میں چلے گئے۔ حدیث میں ہے قبر پلٹا لیتی ہے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر چل جاتا ہے، دھول مٹی ہوائیں چلتی ہیں، تیری ہڈیوں کی راکھ کو اڑا دیں گی، تجھے ویسے ہی ختم کر دیں گی، تیرا وجود ختم ہو گیا، تیرے میں کس بات کی آکڑ ہے، تو کیا چیز ہے؟ آج مر جائے، اس ٹائم اگر کوئی مر جائے 24 گھنٹے کے اندر، پاکستان کا قانون بتا رہا ہوں آپ کو، پتہ نہیں وہ جہاں جہاں لوگ بستے ہیں کیا ماحول ہے، پاکستان میں کوئی مر جائے تو اگلی رات ہونے سے پہلے اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کی قصہ کہانی ختم ہو گئی، 2-4 دن بیٹے بیویاں بیٹھ کے روتی ہیں، پھر وہ بھی مر جاتے ہیں، وہ بھی 10 سال کو گئے، 20 سال گئے، وہ بھی مر گئے، وہ بھی ختم ہو گئے، اس کا نام نے پھر آ جاتی ہے اگلی پیڑھی، ان کو تو اپنی پڑی ہے، ان کو تو اپنی پڑی ہے۔ 3 ساتھی ہیں بندے کے، 3، ایک مال پیسہ، ایک رشتہ دار، اور ایک اعمال عمل، ایک اعمال عمل۔ رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری عزت کریں گے، تجھے بلائیں گے، اگر تو بیمار ہو جائے گا تیرا دوا دارو کریں گے۔ بیٹے بیٹیاں کیا کہتے ہیں؟ تو بیمار ہوئے گا تیرا دوا دارو کریں گے، لیکن تیری موت کے ساتھ ہم مر نہیں سکتے، صرف تیری قبر تک ہمارا رشتہ ہے، تو مر گیا ایک اور کام کریں گے،
ایک اور کام کریں گے, ہم روئیں گے گلے لگ, جب تو مرے گا ہم, جب ماں جائے گی اس دنیا سے, باپ جائے گا, اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, ان کو خوشیاں دے, جب جائیں گے ایک کام اور کریں گے, لوگوں کے گلے کے ساتھ لگ کے روئیں گے, کہیں گے میری ماں بہت اچھی تھی, میرا باپ بہت اچھا تھا, گلے کے ساتھ لگ کے روئیں گے, لیکن تیرے ساتھ مر نہیں سکتے, تیرے ساتھ مر نہیں سکتے, اور تجھے اٹھائیں گے اور پھر شہر خاموشہ میں چھوڑ کے آ جائیں گے, تجھے اٹھائیں گے اور شہر خاموشہ میں چھوڑ کے آئیں گے. یہ تیرا میرا رشتہ ہے, یہ کہتے رشتہ دار اولاد اہل و یار. پھر آ گیا مال, پیسہ. وہ کہتا ہے جی میں تیری ضرورتیں پوری کر دوں گا, تیری خوشیوں کے سارے سامان میں پورے کر دوں گا, تیری جو چاہتا ہے اس چیز سے مجھے خوشی, اس چیز سے مجھے خوشی, ساری چیزوں کو لینے کا سبب بن جاؤں گا میں تیری راحت کے سارے سامان دے دوں گا, لیکن تو سکھ کے سامان خرید سکتا ہے لیکن سکھ کو نہیں خرید سکتا. میں کیا کروں گا, تیرے سکھ کے سارے سامان خرید دوں گا, محل گاڑیاں ہر چیز تجھے لے دوں گا, لیکن تیرا سکھ نہیں بن سکتا میں. سکھ کون ذات دینے والی؟ وہ ایک ذات, وہ وراء الورا ذات ہے جو تجھے سکھ دینے والی ہے, تجھے سکون دینے والی ہے. وہ کہتی تیرے ساتھ سارے ہی میں تیرے معاملہ, پیسہ یہاں تک ختم ہو گیا. اور ایک اور کام ہوتا ہے جب بندے کے پاس پیسہ زیادہ بھی آ جائے, ایک اور کام ہوتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے, رشتہ دار چھوڑ کے آتے ہیں تو لڑائیاں پڑ جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, مرد مرا پڑا ہے تو جائیداد کی لڑائیاں, اور میں نے ایسے گھرانے میں دیکھے. تو تیسرا اعمال عمل ہے, روزہ, زکوٰۃ, نماز اور اچھے اخلاق. یہ کیا کہتے ہیں, ہم تیرے ساتھ قیامت تک چلیں گے, تیری وحشت کو انس میں بدلیں گے, تیری قبر میں تنہائیوں کا ساتھی بنیں گے, تیری قبر کی وحشت کو انس میں بدل دیں گے, اور تجھے خوش کر دیں گے, اور فرشتوں کے سوالات دینے میں تیری مدد کریں گے, اور تیری تنہائیوں کا ساتھی, قبر وحشت کی جگہ, کیڑوں کا گھر, بچھوؤں کا گھر, فرمایا وہاں تیرا ساتھی بنیں گے اور تیرے لیے روشنی بنیں گے. اور تو اگر کیا اچھے اعمال کیا ہے, اللہ کا گھر بنوا دینا, مسجد بنوا دینا, جو قیامت تک تمہارا ساتھ, وہ اعمال عمل ہے. اولاد, رشتہ دار, دنیا میں نے لوگ ایسے دیتے ہیں, ماں باپ کو دھکے دیتے لوگ دیکھے ہیں میں نے, ماں باپ کو گھر سے نکالتے لوگ میں نے دیکھے ہیں, باپ کو کہتے ہوئے میں نے سنا تو ساڈے واسطے کیتا کیا, تو ساڈے واسطے کیتا کیا. سمجھے, میں نے ایسے لوگ, ذلیل خبیث لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں. باپ نے جس نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا, جس نے تیرے اپنا پیٹ کاٹ کر تجھے کھلایا, اور تیرے لیے سینے بہا دیے, تیرے لیے مزدوریاں کر دی, تیرے لیے لوگوں کے آگے بک گیا, تیرے لیے لوگوں کی اپنی ختم کر دی, وہ باپ تجھے پروان چڑھاتا رہا, تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا, اور تو کیا کہتا ہے, تو ساڈے واسطے کیتا کیا. ایسی بدبخت اولاد, اللہ ان کو ہدایت دے, ایسی بدبخت اولاد ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. اور اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ اولاد نرینہ دے جو ہماری قدر کرے, اولاد نرینہ, اللہ سے دعا کرو, یا اللہ اولاد نرینہ دے جو تمہاری قدر کرے. ایسے بدبخت بیٹے میں نے دیکھے ہیں, ایسی بدبخت میں نے بیٹیاں دیکھی ہیں جو ماں کو کہتی ہیں بھونکتی رہتی ہو, ہٹیں بولتی رہتی ہو. اللہ معاف کرے میرے بھائیوں, یہ فنا کی جھونک ہے, یہ مکڑی کا جالا, یہ ریت کا پانی, یہ مچھر کا گھر, یہ دھوکے کا گھر. میرے بھائیوں اور دوستو, سارے عمل مردود ہو جائیں گے, ساری نمازیں مردود ہو جائیں گی, ساری قرآن کی تلاوت پڑھنا ختم ہو جائے گی اگر ماں باپ کے نافرمان ہے تو. ماں باپ کی نافرمانی کرو, جن کے ہیں ان کی عزت کر لو, یہ موقع ہے آپ کے ساتھ. جن کے چلے گئے ان کے لیے پڑھ کے بخشو, اور ہر ہفتے ان کی قبر پہ جاؤ, فرما برداروں میں لکھے جاؤ گے. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں. اور عمل کیا کہتا ہے, میں قیامت تک تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑوں گا. میں تیرا ساتھی ایسے بنے گا, تو کہے گا دنیا چھوٹ گئی, میں نے چھوڑ دی, اچھا ہو گیا, دنیا کی پریشانیوں سے میری جان چھوٹ گئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اللہ مجھے پہلے اٹھا لیتا. ایسی خوشیاں مجھے تم نے مرنے کے بعد دینی تھی تو مجھے پہلے اٹھا لیتا, میں ساری جائیداد تیرے راستے میں لگا دیتا. بندے کو صرف ایک حسرت رہے گی مرنے کے بعد, ایک حسرت کہ میں اور لگاتا تیرے راستے میں, میں تیری اور مسجدوں کی خدمت کرتا,
تیرے اور لوگوں کے غریبوں کا گھر بساتا. یہ حسرت رہے گی, کیونکہ اتنا جب ملنا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ, اتنا تھا بڑا مال عمر ملنا ہے, تو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں سب کچھ لگاتا, روکھی روٹی کھا کے میں وقت گزارا کر لا, لیکن تیرے نام پہ میں خرچ کر دیتا. یہ ایک بندے کو بات کا رہے گا شکوہ. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ موقع ہے, ہم مرنے سے پہلے موقع ہے ہمارے پاس. اللہ کے دربار میں توبہ کریں. یا اللہ جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا, ان کانوں نے غلط سنا, یہ زبان غلط بکی ہے, یا اللہ تو معاف کر دے. وہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات ما صنع. فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے, پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. توبہ کیا, یا اللہ میری توبہ. ایسے یا اللہ آپ بھی کہہ لیں, یا اللہ میری توبہ, سچے دل سے کہیں یا اللہ پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو گئے. فرمایا پھر اچھے اعمال کرنے شروع کر دیے. تو فرمایا جس نے اچھے اعمال شروع کر دیے, نماز کی پابندی کرنی شروع کر دی, قرآن کی تلاوت, فرمایا پچھلے جتنے اس کے گناہ ہیں میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کوئی ہے ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے, عطا بھی کرے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ تھوڑا سا موقع دیا اللہ نے, اور زندگی یومن بعد یوم, قیامت کی زندگی کے مطابق یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے, یومن بعد یوم, ایک جہاں. سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت, سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق, اس کائنات کا ایک خالق ہے, اس کا کوئی شریک نہیں.